हेलो देयर एंड वेलकम, दिस इज़ अहमद बख्श। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डॉन अखबार है उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम से रेलेवेंट होती हैं उनको डिटेल से देखेंगे। और मज़ीद ये कि इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कौन कौन से जीके रेलेवेंट इसमें चीज़ें हैं और कौन से इश्यूज़ हैं जो आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की आउटलाइन है, पहले आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो आर्टिकल डिस्कस होगा वो सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से होगा। फिर इकोनॉमी यानी आईएमएफ पे एक आया हुआ है उसको डिस्कस किया जाएगा। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की जाएगी और इन तमाम की टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की जाएंगी, एब्रीविएशंस होंगे और जीके इसमें डिस्कस किया जाएगा। पहला आर्टिकल है Help sought from Kabul, Tehran to rein in TTP threat। चूँकि पाकिस्तान में पिछले कई महीने से एक महीने से लगातार जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स हो रहे हैं, बॉम्बिंग्स हो रही हैं, पुलिस के पर्सनल्स पे अटैक हो रहा है, तो पाकिस्तान को ये लगता है कि ईरान और काबुल की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान अब मदद लेना चाहता है काबुल से और तेहरान से ताकि टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो ख़तरा है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को उसको हल कर सके। इसमें पहली जो चीज़ हमने समझनी है इस आर्टिकल में जो आगे आएगा उसमें यह है कि इसमें जिक्र हुआ है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा का। हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, ये उसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। हैबतुल्लाह अखुंज़ादा सुप्रीम लीडर हैं अफ़गानिस्तान के और उन्होंने ऑफिस संभाला था 25 मई 2016 को। उनको इंतखाब किया था उनको उन लीडरशिप काउंसिल ने, और जब अफ़गानिस्तान पावर में आया 15 अगस्त 2021 को तो उस वक़्त ये अफ़गानिस्तान का सुप्रीम लीडर बन गया। यानी कि अब जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उसको ये हैबतुल्लाह अखुंज़ादा उसके सुप्रीम लीडर हैं, यानी जो भी फैसला होगा उसमें इसका किरदार होगा। दूसरी टर्मिनोलॉजी जो इसमें हमने सीखनी है या एक टीटीपी के लफ्ज़ आया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वेरियस आर्म्ड मिलिटेंट्स ग्रुप की। बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई है, उसका नाम इन्होंने रखा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये ऑपरेट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ। इसका जो फाउंडर है वो हैबतुल्लाह महसूद है, ये इसकी तस्वीर है नीचे, और ये बनी थी दिसंबर 2007 में। अब डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं इस न्यूज़ के अंदर। सबसे पहले इसकी सेंट्रल थीम ये बताई गई है कि पाकिस्तान ने ये इरादा किया पाकिस्तान ने कि वो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा तक पहुंचेगा और वो डेलीगेशन भेजेगा अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ ताकि बातचीत हो सके। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स फील कर रहा है और पाकिस्तान को यह लगता है कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं ख़ुसूसी तौर पर ईरान और अफ़गानिस्तान, उसकी सरजमीन जो है इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इसका सेंट्रल थीम ये है कि पाकिस्तान ने ये इरादा किया है कि अब हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से मिलेगा और उसके साथ नेगोशिएशंस करेगा, उनके साथ ये इस मसले को उठाएगा। दूसरी बात यह कि जब से सिंस द तालिबान रिटर्न टू द पावर इन काबुल, जब से तालिबान अफ़गानिस्तान में उन्होंने सरकार बनाई है, पाकिस्तान विटनेस्ड अ ड्रास्टिक अपटिक इन अटैक्स इन द रीजन बॉर्डरिंग अफ़गानिस्तान। तो वो इलाके जो अफ़गानिस्तान के करीब करीब हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, where militants are used rugged terrain to stage assault and escape detention। तो जो दहशतगर्द हैं वो क्या करते हैं, वो हमला करते हैं और फिर वहाँ से
بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ جب بھاگ جائیں گے تو پھر ان کو پکڑنا مشکل ہے اور پھر وہ دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس خبر کا، کہ یہ خبر کیوں ہے اور کیوں پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان اور ایران کے ساتھ بات چیت کرے اور ان کو یہ مسئلے بتائے، کیونکہ یہاں سے ٹیررسٹ حملہ کر کے پھر ان سرزمینوں میں چلے جاتے ہیں۔ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فیصل کریم کندی said delegations would be sent to Tehran and Kabul to ask them to ensure that their soil is not used by terrorists against Pakistan. پرائم منسٹر شہباز شریف کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں کریم کندی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک وفد بھیجیں گے کابل اور ایران میں، اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ تو ہے پاکستان کا نظریہ اور پاکستان کا اسٹانس کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ان کی سرزمین یوز ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں کہ افغانستان والے کیا کہتے ہیں۔ However, Afghan Foreign Minister Amir Muttaqi on Wednesday warned Pakistan should not pass the blame to others. اب آپ نے یہاں پہ جی کے ایک یہ یاد رکھنا ہے کہ عامر متقی جو ہیں افغانستان کے فورن منسٹر ہیں، اور پاکستان پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ کا نام فیصل کریم ہے، اور ہیبت اللہ اخندزادہ سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے۔ یہ سارے جی کے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں۔ تو افغانستان کے فورن منسٹر عامر متقی نے کہا کہ پاکستان کو صرف اور صرف الزام تراشی سے گریز کرنا چاہیے، جبکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ they should see the problem in their own house، کہ پاکستان کو اپنے گھر کے اندر مسئلے دیکھنے چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ہم پر الزام لگائے۔ افغانستان should not be blamed، کہ افغانستان کو اس میں نہ گھسیٹا جائے اور نہ ہی ہمارا کوئی اس میں کردار ہے۔ اگلا آرٹیکل ہے آئی ایم ایف پہ، آئی ایم ایف فرم انسٹانس۔ یہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کے حوالے سے ایک آرٹیکل ہے، اور جیسا کہ پتہ ہے کہ ہم 25 مرتبہ جا چکے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلسل پاکستان کو جو ہے آئی ایم ایف کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن اب آئی ایم ایف نے شرطیں سخت کر دی ہیں۔ تو اس آرٹیکل میں یہ بتایا جائے گا کہ آئی ایم ایف کس طرح نہ مان رہا ہے، کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے منع کر رہا ہے، یا پاکستان اسٹرگل کر رہا ہے قرضہ لینے کے لیے۔ اس میں جو ٹرمینالوجیز ہیں یا جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو فل فارم ہے وہ ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، was established in 1944 in the aftermath of the Great Depression of the 1930s۔ 1930 میں امریکہ میں گریٹ ڈپریشن آیا تھا۔ گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے پھر ان ملکوں نے یہ سوچا کہ ہمیں کچھ اب کرنا چاہیے تاکہ اکنامک سسٹینیبلٹی ہو، تو اس کے بنا پر 1944 میں یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بنا، تاکہ وہ ملک جو اچانک کسی ڈپریشن گریٹ اکنامک معیشت کی وجہ سے کولیپس کر جاتے ہیں، ان ملکوں کو سہارا دیا جائے۔ 44 founding members countries sought to build a framework for international economic cooperation۔ 44 ملک ایسے تھے جنہوں نے شروع میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس طرح کا ایک فریم ورک بنائیں گے تاکہ انٹرنیشنل اکنامک کوآپریشن ہو سکے، یعنی دنیا کے ممالک کے ساتھ رابطہ ہو سکے معاشی حوالے سے۔ Today its membering embraces 190 countries with staff drawn from 150 countries۔ اس کے ٹوٹل جو ممالک ممبرز ہیں وہ 190 ملک ہیں، اور آئی ایم ایف میں جو اسٹاف کام کر رہا ہے وہ 150 ملکوں سے لیا گیا ہے۔ یہ مزید ہے کہ کرسٹیلینیا currently serves as managing director of the International Monetary Fund۔ کرسٹیلینیا، یہ تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اس کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہی ہے، اور ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا 25 سپٹمبر 2019 کو، اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا 1 اکتوبر 2019 سے۔ پاکستان اس کے پاس ابھی تک 23 مرتبہ جو آ چکا ہے، سوری یہ میں نے شروع میں 25 مرتبہ کہا تھا، یہ 23 مرتبہ ہے،
اور پاکستان نے آئی ایم ایف کو جوائن کیا تھا 11 جولائی 1950 میں۔ ایک اور اس میں ٹرم ہے یا نالج ہے، وہ یہ ہے کہ نینتھن پورٹر یہ مشن چیف ٹو پاکستان، یعنی پاکستان میں ابھی جو ٹیم آئی ہوئی ہے آئی ایم ایف کی، اس کے جو سربراہ ہیں وہ نینتھن پورٹر ہیں۔ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ آئی ایم ایف مشن ہیز بین ان اسلام آباد سنس جنوری 31 ٹو کمپلیٹ دا اسٹالڈ ٹیکنیکل اینڈ پالیسی لیول talks aimed at extricating Pakistan from its present foreign exchange crisis۔ پاکستان کو بیسیکلی ابھی فورن ایکسچینج کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فورن ایکسچینج کرائسس یہ ہے کہ پاکستان جو بھی باہر سے خریدے گا پھر اس کی جو پیمنٹ کرے گا ڈالرز میں، اب پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ باہر سے خریدی ہوئی چیزوں کے پیسے یا بلز ادا کرے، تو اس کے لیے آئی ایم ایف کے پاس پاکستان جا رہا ہے، اور آئی ایم ایف کی ٹیم 31 جنوری سے یہاں پر ہے تاکہ اس ٹیکنیکل ایشوز پہ بات کی جا سکے۔ یٹ دا لینڈر مینس آئی ایم ایف آف دا لاسٹ ریزورٹ ڈز ناٹ اپیئر ٹو بی ان موڈ ٹو سافٹن دا کنڈیشن اٹیچ ٹو دا لون۔ یہ سارا جو ہے اس خبر کا، اس ایڈیٹوریل کا سینٹرل تھیم ہے کہ پاکستان تو چاہ رہا ہے کہ پیسے لے، لیکن جو آئی ایم ایف ہے وہ بھی راضی نہیں ہو رہا کہ اپنی شرائط کو تھوڑا سا سافٹ کرے تاکہ پاکستان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو چیزیں لینا۔ تو آئی ایم ایف اس موڈ میں نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ شرائط کو سافٹ کرے، تو پاکستان کے لیے اب مشکل ہو گیا ہے کہ آئی ایم ایف کو راضی کرے اور اس کی شرطوں کو مانے۔ اگر اس کی شرطوں کو مانے گا تو مزید پاکستان کے اندر مہنگائی ہوگی، سبزیاں مہنگی ہوں گی، پیٹرول مہنگا ہوگا، آٹا مہنگا ہوگا اور ضروریات زندگی مہنگی ہوگی۔ اگر وہ آئی ایم ایف کی شرطیں نہیں مانتا ہے تو پھر آئی ایم ایف کو قرضہ نہیں دے گا، اور جب قرضہ نہیں دے گا تو پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ باہر ملکوں سے جو سامان خریدتا ہے اس کے پیسے دے سکے، اور جب ایسا نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، اور پھر بھی پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف ٹو ایڈمٹ آن فرائیڈے دیٹ لینڈر واز گیونگ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار اینڈ ہز ٹیم ہارڈ ٹائم ان نیگوشیشن۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے مان نہیں رہا، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس کی ٹیم کو ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ جیسے ہی وزیر اعظم نے یہ بات کہی، his remarks caused the rupees and bonds to tumble۔ اس بات سے پاکستان کا جو روپیہ ہے اس پہ پریشر پڑنے لگا۔ کیوں پریشر پڑنے لگا؟ fears were raised that IMF team's presence in the capital would not culminate in the staff level agreement and the disbursement of the 1.3 billion tranche, as the state bank's foreign exchange reserves dropped to just over 3 billion, enough to cover essential imports for only 18 days۔ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے پاس صرف اور صرف 3 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، جو کہ 18 دنوں تک ہم جو امپورٹس کرتے ہیں اس کا بل دینے کے لیے ہیں۔ اب پاکستان کو مزید 1.3 بلین یعنی 1.3 بلین ڈالر کی ایک ایڈ ملنی ہے۔ اب نواز شریف صاحب نے جیسے یہ بیان دیا کہ آئی ایم ایف راضی نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک پینک کریٹ ہو گئی، اور لوگوں کا مزید خوف بڑھ گیا کہ اب اگر پیسے نہیں آئے تو ہمارے پیسے بھی ڈوب جائیں گے، تو اس وجہ سے پاکستان کے روپے پہ پریشر پڑا۔ Mr. Sharif rightly told the Apex Committee meeting on terrorism in Peshawar that Pakistan's economic crisis was inconceivable and the IMF's conditions were beyond imagination۔ یہ بات پرائم منسٹر صاحب نے سیکیورٹی کمیٹی میں بھی کہی کہ آئی ایم ایف جو ہے اب مان نہیں رہا، تو ہمیں اس کا کوئی اور دوسرا حل نکالنا چاہیے۔ تو یہ اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز تھی۔ آخری ہمارے پاس جو ایشوز ہے، جو آرٹیکل ہے، وہ ہے پروٹیکٹنگ 30% آف اوشین اے ہیوج چیلنج فار دا پلانٹ۔ یہ بیسیکلی کلائمیٹ چینج سے ریلیونٹ آرٹیکل ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح دنیا 30% اوشین کو پروٹیکٹ کرے، اور جب اوشین کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا تو اور بھی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ آرٹیکل ہے، دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ مونٹریال، ہاؤ ڈو وی
go from protecting 8% of marine areas to 30%. مونٹریال میں ایک کانفرنس ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم کس طرح 8% سے لے کر 30% جو ایریا ہے میرین لائف کا اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں 10 سالوں کے اندر اندر. This question is a heard of a global forum in Canada this week. ایک انٹرنیشنل فورم کی میٹنگ ہوئی تھی کینیڈا میں، یہ اس کا سینٹرل تھیم تھا کہ ہم نے کس طرح یہ کمی کرنی ہے ٹو سیو میرین ایکو سسٹم انڈر دا تھریٹ فرام اوور فشنگ پاپولیشن اینڈ کلائمیٹ چینج. کہ میرین یعنی کہ میرین ایکو سسٹم ہے، جو سمندر میں جو لائف ہے وہاں وہ جو ڈسٹرب ہو رہی ہے اوور فشنگ سے، پولوشن سے اور کلائمیٹ چینج سے، ہم اس کو کس طرح بچا سکتے ہیں. یہ اس کی سینٹرل تھیم ہے. آگے یہ کہہ رہا ہے کہ سجیشن دے رہا ہے وی مسٹ ری تھنک اوور پالیسیز، economies, priorities and processes in way that reflect the important role nature plays in our own health, equity, well-being and economic stability. اس میں یہ بتایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پالیسیز کو، اکانومیز کو اور ترجیحات اور پروسیسز کو دوبارہ سوچیں اور اس طرح سے سوچیں کہ نیچر کا کیا کردار ہے ہماری ہیلتھ میں، ہماری ایکویٹی میں، ہماری ویل بینگ میں اور ہماری جو معاشی استحکام ہے اس میں کس طرح ہماری نیچر رول پلے کرتی ہے. تو پھر ہمیں بھی نیچر کو بچانے کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے. یہ بات کینیڈا نے کی تھی جس کا ورلڈز لانگیسٹ کوسٹ لائن ہے. تو یہاں پہ ایم سی کیوز بھی آپ کے پاس آ گیا کہ ورلڈ لانگیسٹ کوسٹ لائن کس ملک کی ہے، تو آپ کہو گے کینیڈا کی. کورنگ آلموسٹ 3/4 آف دا ارتھ سرفیس، اوشین جو ہے 3/3 جو ہے زمین کو کور کرتا ہے. اوشینز آر ہوم ٹو کوارٹر آف نون اسپیشیز، اور جو سمندر ہے وہ اس میں 1/4 یعنی 1/3 جو ہے اسپیشیز بھی رہتی ہیں، اور یہ 30% جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایمیشن کو ایبزارو کرتا ہے جو کہ ہیومن ایکٹیویٹی سے پروڈیوس کرتا ہے. اس میں یہ سجیشن بھی دی گئی کہ گورنمنٹ مسٹ ریسٹرکٹ ایکٹیویٹیز دیٹ ڈسٹروائے اینڈ ڈسٹرب وائٹل ایکو سسٹمز دیٹ سپورٹ لائف آن ارتھ. حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ایکٹیویٹیز کو کم کریں اور ایسی ایکٹیویٹیز کو جو کہ لائف کو تھریٹ کرتی ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.